बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सानिया 9 मई के हवाले से 56 JITs तश्कील पा चुकी हैं, लेकिन इसके हवाले से रिजल्ट क्या निकला है या इतनी सारी JITs जो पाकिस्तान की तारीख में इतनी एक सानिए पर नहीं बनी है, उनके नताइज क्या निकलेंगे या निकल सकते हैं, या इतनी सारी JITs बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के खेल निराले होते हैं, यानी इसको समझना इतना ही मुश्किल है जैसे किसी ऐसी जबान को समझना जिसको पहले कभी ना आपने सुना हो और ना ही कभी सुनने का कोई तजर्बा आपको हुआ हो। इसके अलावा नाज़रीन, हम आज के व्लॉग में इस पर भी डिस्कस करेंगे कि जजों को तो उनकी औकात में लाने के लिए नेब के साथ मिलकर एक अहम तरीन फैसला कर लिया गया है, लेकिन उन जर्नल्स का क्या जिन्होंने इस मुल्क के खजाने को दोनों हाथों से लूटा। नाज़रीन, गुमनाम लाशों के नाम पर इमरान खान ने जो 17 करोड़ रुपए बटोरे, उनका हिसाब किसके पास है, कौन देगा, क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान से आज शाह महमूद कुरैशी की जो 2 रोज कबल इमरान खान से यानी तूतू मैमे के बाद नाराज होके चले गए थे, उनकी आज दूसरी मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात कितनी कारगर रही और कितनी अहम रही, क्या इमरान खान को कोई पैगाम समझ में आया या फिर इमरान खान ने कहीं किसी को कोई पैगाम भिजवाया है, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो आपसे एक इल्तमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं JITs या किसी और चीज पर बात नहीं करना चाहता। आज मैं कुछ मुनफरिद उस पर बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का माजी हो या हाल, यानी फर्क कोई भी नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि फर्क है और एस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में ये खुद फरेबी है। तो जो काम जो उनका जो एस्टेब्लिशमेंट का जो कल था वही आज भी है, और जो आज है वो कल भी होगा, यानी इसमें कोई तब्दीली या कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि ये मामला मुफादात के हैं और मामला मतलब का है और मामला जरूरत का है। और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा नजरिए जरूरत के तहत ही काम करती है और नजरिए जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ही पॉलिसीज बनाती है। अब कल तक यानी पाकिस्तान को जिन्होंने मुआशी, इक्तिसादी और इखलाकी तौर पर PTI में रहते हुए तबाह किया, बर्बाद किया, उनको आज पकड़ के और किसी भी तरीके से उठा के और जहांगीर तरीन की पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के हवाले से जो उनकी पाकिस्तान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो बनी है उसमें डाल दिया गया है, जिन्होंने कल मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया और पाकिस्तान को इस मकाम पर आन छोड़ा है कि एक पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखने वाला मुल्क, उसको अपनी पार्लियामान में बजट पेश करने से पहले IMF को बजट दिखाना पड़ता है, IMF को आदाद और शुमार दिखाने पड़ते हैं, IMF से मंजूरी लेनी पड़ती है, IMF के सामने झुकना पड़ता है, और फिर भी कहते हैं कि हमारा बजट जो है वो टैक्स फ्री बजट है और गरीबों का बजट है। भाई, गरीब को मिलता क्या है? गरीब को कभी कुछ ना मिला है ना मिलेगा, और जिनको मिलता है उनको मिलता है। तो बहरहाल जिस तरह जो है वो एस्टेब्लिशमेंट PTI को बनाकर आज नादिम, पशेमान और शर्मसार है, मेरे ख्याल में कल इसी तरह जो है वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो पार्टी बनाई है उस पर भी शायद नादिम और पशेमान होगी। या तो फिर मेरे ख्याल में ये जो फसली बटेरे हैं या ये जो साइबेरियन जो परिंदे हैं जो कभी हिजरत करते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, शायद उनका ये कोई यूं समझ लें कि एक कोई हाल्ट है या एक आर्जी कयामगाह है या एक ट्रांजिट है कि यहाँ कुछ अरसा कयाम करने के बाद वो अपनी राहें, अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए उन अपनी राहों का तायुन करेंगे। नाज़रीन, एक चीज कही जाती है
کہ میں نے جس طرح کہا کہ ایم کیو ایم کی اپنا اسٹیبلشمنٹ کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ نظریہ ضرورت کے تحت چلتی ہے. نظریہ ضرورت تھی، ایم کیو ایم وجود میں آئی، اور پھر جب ضرورت ختم ہوئی تو ایم کیو ایم ختم. اور اسی طرح پی ایم ایل کیو نظریہ ضرورت کی پیداوار تھی، اور جب ضرورت ختم ہوئی تو پھر وہ ٹانگا پارٹی بن گئی. پی ٹی آئی نظریہ ضرورت تھی، اور جو ہے وہ پروجیکٹ عمران لانچ ہوا، اور جب نظریہ یعنی ضرورت پوری ہوئی تو پھر سب کچھ ختم ہوا. جب ایم کیو ایم سے مفادات ختم ہوئے تو پھر پہلے ایم کیو ایم حقیقی بنی، پھر ایم کیو ایم پاکستان بنی، پھر ایم کیو ایم بہادر آباد بنی، پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ پی آئی بی کالونی بنی، پھر پاک سرزمین پارٹی بنی، اور آج پھر جو ہے وہ سب ایم کیو ایم پاکستان بن گئے ہیں. یہ کمال کی بات ہے. اسی طرح جو ہے وہ آج پی ٹی آئی ہے، کل پی ٹی آئی تھی، آج پی ٹی آئی میں سے پاکستان یا استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے. اور میرے خیال میں 2 ہفتوں کے بعد اسی پی ٹی آئی کی کوکھ سے کسی ایک اور پارٹی کو بھی جنم دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ناظرین، ایک بات اکثر کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کا جو حشر ہے وہ بھی الطاف حسین جیسا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو سوچ ہے یہ سوچ ہی غلط ہے. ذرا میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کا میں نے جس طرح کہا کہ معاملات جو بھی ہوتے ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں. یہ جو ہے میں سن رہا ہوں تجزیہ نگاروں کی باتوں کو، میں سن رہا ہوں دانشوروں کی، دیکھ رہا ہوں دانشوروں کی دانش کو، اور دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کے نبض شناسوں کو، اور دیکھ رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے رویوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو نظریہ ہے یا جو ان کے معاملات ہیں ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا حشر بھی الطاف حسین جیسا ہی ہوگا. میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے تو اس حد تک متفق ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے الطاف حسین کو ہٹا کر اور عمران خان کو جنم دیا ہے، لیکن عمران خان الطاف حسین جتنا خوش نصیب نہیں ہے. اس لیے کہ الطاف حسین نے ایم کیو ایم بنائی لسانیت کی بنیاد پر، اور پھر لاشیں گرنا شروع ہوئی، اور وہ لاشیں گرنا شروع ہوئیں کہ جن کا سلسلہ ایک طویل عرصے تک نہیں تھم سکا، جس کے آگے حکومتیں بے بس ہو جایا کرتی تھی، جو ڈیموکریسی کے لیے تھریٹ بن گئے تھے. یعنی دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بم بلاسٹ، اپنا کڈنیپنگ، اور ٹارچر سیلز، بدترین ٹارچر سیلز برآمد کیے گئے. اور پھر آرمی اپنا نیٹو کا لوٹا ہوا یا چھینا ہوا اسلحہ، یعنی وہ کون سا گناہ تھا، وہ کون سا جرم تھا، وہ کون سا بھیانک جرم تھا، وہ کون سا خطرناک ترین جرم تھا جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے نہیں کیا، اور وہ کون سے مقدمہ تھا، وہ کون سی دفعہ تھی جو الطاف حسین پر نہیں لگی. یعنی قتل پہ قتل کیے. پہلے پنجابیوں کا پٹھانوں کے ساتھ تصادم ہوا، ان کا قتل کیا، اس کے بعد سندھیوں کا قتل عام کیا، اس کے بعد پنجابیوں کا قتل عام کیا، اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم حقیقی اور ایم کیو ایم الطاف نے آپس میں قتل عام کیا، خون بہایا. کراچی میں یوں چٹکی میں جو ہے وہ مارکیٹوں کے شٹر گر جایا کرتے تھے، گاڑیوں کے پہیے رک جایا کرتے تھے. کوئی شارہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں گاڑیاں نہ جلی ہوں. اربوں روپے کی گاڑیاں کراچی شہر میں، خربوں روپے کی. مجھے وہ دن بھی یاد ہے، اچھی طرح مجھے یاد ہے. 88 کا میرے خیال میں زمانہ تھا کہ جب پی ایس ایف کے لڑکوں کو پکڑ کے اور جو ہے وہ ٹیکسیوں میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور ٹیکسیوں کو یا پھر گاڑیوں کو آگ لگا دی جاتی تھی. بسیز میں جو ہے وہ بم رکھ دیے جاتے تھے اور لوگ نہتے مر جایا کرتے تھے. سندھ سیکریٹریٹ میں گاڑیوں میں بم رکھ کے اور سیکریٹریٹ میں بم بلاسٹ کیے جاتے تھے. یہاں تک کہ سندھ اسمبلی میں بھی بم بلاسٹ کیے گئے. الطاف حسین اس لیے خوش نصیب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت شاید رحم دل تھی اور انہوں نے الطاف حسین کو پاکستان سے باہر جانے دیا. لیکن عمران خان کا کیا؟ عمران خان کو تو باہر نہیں جانے دیا جا رہا، بالکل بھی نہیں جانے دیا جا رہا. ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان الطاف حسین جتنے خوش نصیب نہیں ہے اور عقل مند بھی نہیں ہے.
یہ احمق تھے، احمق ہیں، احمقوں کے ساتھ تھے، احمقوں کے ساتھ ہیں، اور احمقوں کے جنت میں اور ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں. ایک دنیا ایک ایسی امیجن کر لیتے ہیں کہ دنیا میرے لیے یوں ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوتا. بہرحال ناظرین، اس وقت جو حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو ججز کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے نیب کو آن بورڈ لیا ہے. انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز نیب کی وزارت قانون اور انصاف کے ساتھ نیب کے اعلیٰ یعنی ڈی جی نیب، چیئرمین نیب کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں اہم ترین امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ ججز کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے. ان کے جو بیانڈ دا انکم جو ان کے اثاثے ہیں وہ دیکھے جائیں، کس کے کتنے پلاٹ ہیں، کس نے کس کے نام پہ کیا کیا خریدا. وہ ججز چاہے ریٹائرڈ ہیں چاہے حاضر سروس ہیں، ان سب کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے، اور پھر ان کو ان کی اوقات میں لا کر کے کھڑا کیا جائے کہ جو خود کرپٹ ہیں تو وہ دوسروں کو انصاف کیا دیں گے. لیکن یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کرپٹ صرف ججز ہی ہیں؟ سب سے زیادہ اس ملک میں کرپشن، سب سے زیادہ لوٹ مار اور سب سے زیادہ مراد اس ملک میں جرنیلز اور ریٹائرڈ جرنیلز نے لیے ہیں. تو ان سے کون پوچھے گا؟ نیب ججز سے تو پوچھ لے گا، اور ججز ظاہر ہے پھر گڑھ جوڑ بھی بنیں گے. لیکن جو ہے وہ اپنا جو جرنیلز ہیں، جو آرمی ہے، جو آرمی کا دفاعی بجٹ ہے، جو آرمی کے اخراجات ہیں، ان کی چھان بین کا یا ان پہ نظر رکھنے کا یا ان کی آڈٹ کا اختیار کب نیب کے پاس آئے گا؟ تو پاک فوج کے جو بجٹ ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کی چھان بین، ان کا آڈٹ، ان پہ نظر رکھنا یا ان کے بارے میں معلوم کرنا، جرنیلز کی مراد، دفاعی بجٹ کے اخراجات، اس کو کب نیب کے انڈر لایا جائے گا؟ بہرحال ہم غریب آدمی ہیں بھائی، ہم اس سے زیادہ آگے بات نہیں کر سکتے، اور مجھے پتا ہے کہ ہماری باتیں کچھ لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں. تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان نے گمنام لاشوں کے نام پر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے 17 کروڑ روپے بٹورے کہ جی 9 مئی کو ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں، ان شہداء کے ورثاء کے لیے ہمیں 17 کروڑ یا 17.5 کروڑ روپے ہیں، وہ یعنی ہمیں پیسے چاہیے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ مجموعی طور پر 17 یا 17.5 کروڑ روپے وہاں سے آئے، لیکن وہ کہاں گئے یہ کوئی نہیں جانتا. اس کا حساب کس کے پاس ہے یہ کوئی نہیں جانتا. تو بہرحال ناظرین، آج عمران خان کے ساتھ جو پہلی یعنی رہائی کے بعد شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی 43 منٹ تک ملاقات ہوئی تھی، وہ تو بے نتیجہ رہی، اور اس میں تلخی بھی ہوئی اور تو میں بھی ہوئی. اور جو پیغام شاہ محمود قریشی لے کر آئے تھے یہ سمجھانے کے لیے کہ بابا یہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، فی الحال آپ ایک طرف ہو جاؤ، ہمیں معاملات کو دیکھ لینے دو. اگر اس وقت عمران خان جو سمجھ جاتے تو میرے خیال میں آج جو استحکام پارٹی بنی ہے، یہ جہانگیر ترین پارٹی، یار یوں سمجھ لیں، اس کا نام جب تک زبان پہ چڑھے تو یہ جو ترین پارٹی بنی ہے شاید یہ اس طرح اس پاور یا اس تعداد کے ساتھ نہ بنتی. تو بہرحال جو اس پارٹی میں شریک ہوئے وہ بھی شرمسار تھے، اور جو اس پارٹی کے بنانے والے تھے کل وہ بھی نادم تھے، وہ بھی پشیمان تھے. اور یعنی اسٹیبلشمنٹ، میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے کھیل ہی نرالے ہیں بھائی، ان کو جو جی میں آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال آج جو ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کی عمران خان سے، اب اطلاعات یہ ہیں کہ شاید عمران خان کو جو شاہ محمود قریشی نے پیغام کیا تھا وہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے، وہ مائنس ہونے کے لیے شاید ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں. تاہم اطلاعات یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی سے انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے آپ کو پیغام دیا ہے ان سے آپ کہیں کہ تسی ساڑھے سرکار ہو تے اسی تواڈے غلام، جو آپ کہو گے میں کروں گا، جس طرح کہو گے میں کروں گا، آپ اٹھاؤ گے میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ بٹھاؤ گے میں بیٹھ جاؤں گا. بس اللہ کا واسطہ ہے یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ ختم کر دو. میں چپ ہو جاؤں گا، میں نہیں بولوں گا، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، شاہ محمود قریشی آگے آ جائیں گے. اس کے بعد ممکن ہے کہ مطلب یہ عمران خان کا خیال ہے کہ شاید جنہوں نے پیغام بھجوایا ہے، یعنی گزشتہ روز جس طرح میں نے آپ سے ویلاگ میں کہا تھا کہ مجموعی طور پر عمران خان کو 10 مقدمات میں ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی تھی، پرسوں بلکہ یہ شاید کل دی تھی، میرے خیال میں پرسوں دی تھی،
کیونکہ کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور بلکہ ہاں کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کوئی ویلاگ نہیں کیا تھا، وہ تو پرسوں کی بات ہے۔ ان میں سے 9 جو مقدمات ہیں وہ 6 مئی کے حوالے سے تھے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو ضمانت عمران خان کو دی گئی 10 مقدمات میں، اور 6 جو مقدمات 9 مئی کے تھے، وہ اس لیے دی گئی کہ جو ہے وہ معاملات شاید کسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کون سا راستہ، کون سی گلی اختیار کرتے ہیں، وہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، 9 مئی کے حوالے سے اس وقت تک جس طرح میں نے کہا کہ 56 JITs بنائی گئی ہیں، جبکہ حکومت چاہتی یا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اگر چاہتے تو ایک وسیع دائرے کے ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم JIT بناتے، تاکہ معاملات کو سمجھا جا سکتا، سلجھایا جا سکتا اور معاملات کی تہہ تک جایا جا سکتا۔ عمران خان کی جو آڈیو ہے اس کی بھی تہہ تک جایا جا سکتا، جو فون کالز ہوئی، جو واٹس ایپ میسیجز ہوئے، جو واٹس ایپ پہ جو وائس نوٹس چلے، اور 9 مئی کو جو تباہی مچانے کے حوالے سے وہ چلا، اور جو پاک فوج کے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں، ان تمام چیزوں کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن بدقسمتی سے 56 JITs، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اب یہ 56 JITs کی 56 رپورٹس کو کمپائل کرنا، ان کو سمجھنا، تب تک یہ بات پرانی ہو جائے گی اور معاملات رفع دفع ہو جائیں گے۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو ہے وہ ساون کی ناگن کی طرح، ساون میں اگر ناگن کے ناگ کو مار دیا جائے تو وہ ناگن کبھی بیر نہیں بھولتی۔ تو اسی طرح ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ بھی اپنے دشمن کو، یا جو ان کے اثاثوں پر حملے کریں، یا جو ان کے املاک پر حملے کریں، یا جو ان کے وجود پر حملے کریں، یا جو ان کے تشخص پر حملہ کریں، ان کو کبھی نہیں بھلاتے۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، ادروائز یہ معاملات جب تک یہ چیزیں، جب باپ مرے تب بیل کٹے۔ تو بہرحال جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اب سب کچھ ختم، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والا ہفتہ ہے، آنے والے ہفتے کے آخر تک کون سی نئی پارٹی وجود میں آ رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔